Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to all of you APS online sport program OSP round 2. I'm your Pakistan study teacher Ms. Sobia Iftikhar, class 9th, week 6-7, and today we start the next chapter, making of Pakistan, यानी पाकिस्तान का क़याम। 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी की तमाम तर वजूहात के बाद उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पर डाल दी थी और मुसलमानों को पुरसकून, महफूज और बावकार माहौल फराहम करने के लिए ज़रूरत थी। 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी के बाद मुस्लिम मुफक्रीन मुसलसल इस फ़िक्र में थे कि मुसलमानों को पुरसकून, महफूज और बावकार माहौल मुहैया किया जाए। मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात देने की बात भी होती, लेकिन वो अपने मुस्तक़बिल से मुतमिन नहीं थे। कई शख्सियात ने इस हवाले से बरसग़ीर की तक़सीम की राय पेश की, जिनमें सैयद जमालुद्दीन अक़वानी, सर अब्दुल सत्तार खैरी बरदरान, मौलाना मोहम्मद अल जोर कायद आज़म और इल्लामा इकबाल और चौधरी रहमत अली ख़ान के नाम शामिल हैं। पाकिस्तान का मुतालबा पूरी तरह मुस्लिम कौम ने बड़े गौर व फ़िक्र के बाद किया। ये मुतालबा वक्ती गुस्से जज्बात के तहत कर दिया गया था, लेकिन बरसग़ीर की तक़सीम का मुतालबा बदतरीन परवान चढ़ता रहा। तहरीक पाकिस्तान के हवाले से 1940 से लेके 1947 तक रूनुमा होने वाले अहम वाक़यात, ये तमाम चैप्टर हम बच्चों पहले भी पढ़ चुकी हैं, लेकिन हम एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ कर रहे हैं। करारदाद पाकिस्तान या करारदाद लाहौर जिसे कहते हैं 1940। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 27वां इजलास 23 मार्च 1940 को लाहौर के तारीखी पार्क इकबाल पार्क में हुआ। कायद ने इसकी सदारत की बेगम मोहम्मद अली जोर, आजी चंदर, ज़फ़रुल्लाह ख़ान, काजी मोहम्मद ईसा, अब्दुल हारून, सर अब्दुल रब नश्तर, ये तमाम शख्सियत इस इजलास में शामिल थी। पूरे बरसग़ीर से बड़ी तादाद में मुसलमानों ने इसमें शिरकत की। इजलास में करारदाद लाहौर के नाम से करारदाद शेर बंगाल A.K. फजल हक ने पेश की और ज़बरदस्त नारों के साथ हाज़रीन ने इसको मंजूर किया। इस तरह इस तारीख़ी दिन को मुसलमान अपनी मंजिल का तयन करार देते हैं। करारदाद पाकिस्तान का पस मंज़र। मुसलमान हिंदू मत के गलबे से निजात हासिल करना चाहते थे। हिंदू जमातें राम राज के क़याम का मुतालबा कर रही थी। हिंदू मुसलसल इस्लामी निज़ाम को अपने अंदर जज्ब करने की कोशिश कर रहे थे। अगरचा मुत्तहद बरसग़ीर आज़ाद होता तो जदीद जमहूरी निज़ाम अक्सरियती हुकूमत का नाम है। हिंदुओं के गलबे से छुटकारा हासिल करना ज़रूरी था और ये तक़सीम बरसग़ीर की सूरत में ही मुमकिन थी। अंग्रेज़ हुकूमत की मौजूदगी के बावजूद फ़िरका वाराना फ़सादात में मुसलमानों को खून बुरी तरह बहा जाता था। मुसलमानों की माशरे में कमतर हैसियत थी और ज़ात पात रंग नस्ल के हिंदू माशरे में मुसलमान बावकार ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते थे। 19वीं सदी के दूसरे निस्फ़ और 20वीं में मुसलमानों की ज़बान, सकाफ़त, तहज़ीब को ख़त्म करने की हिंदुओं की कोशिश जारी रही। साफ दिखाई देता था कि हिंदुस्तान एक मुल्क के तौर पर आज़ाद होता तो मुसलमानों की सकाफ़त, ज़बान हमेशा ख़तरे का शिकार रहती। मुसलमान चाहते थे कि इस्लाम के नाम पर एक ममलकत कायम हो, जहाँ वो अपनी इनफरादी इज्तिमाई ज़िंदगी इस्लाम के नाम पर कायम करें। मुख्तलिफ़ अहले नज़र मुख्तलिफ़ दौर में तक़सीम का इशारा देते रहे, लेकिन इल्लामा इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग के इजलास की सदारत करते हुए तक़सीम का वादिया नक्शा भरपूर अंदाज में पेश किया। चौधरी रहमत अली ख़ान ने नो एंड नेवर तैयार करके एक पफलेट लंदन में होने वाली तीसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस के शिकर में तक़सीम किया। सिंध मुस्लिम लीग ने 1938 में अपने सालाना इजलास में तक़सीम के हक़ में करारदाद दी। 1940 में कायद ने करारदाद लाहौर मंजूर करके इसे मिल्लती मुतालबे की शक्ल दे दी। कायद आज़म का खुतबा सदारत। कायद ने 1940 में लाहौर में सदारत में खुतबा देते हुए मुख्तलिफ़ चीज़ों की सिमत का तयन किया। इनके अहम खुतबात के नकात ये थे: मुसलमान एक अलहदा कौम है क्योंकि उनके रस्म व रवाज, तहज़ीब सब कुछ अलहदा है। सदियों से एक साथ रहने के बावजूद भी उनके रस्म व रवाज एक जैसे नहीं और सब अपनी अपनी जुदगाना हैसियत रखते हैं। मुसलमान अलहदा ममलिकत का मुतालबा तो कर रहे थे और ये एक गैर तारीख़ी नहीं समझा जा सकता।
برطانیہ سے آئرلینڈ جدا ہوا، اسپین پرتگال علیحدہ مملکتیں بنی، اور برصغیر کا سیاسی مسئلہ قومی یا فرقہ وارانہ نہیں تھا، یہ بین الاقوامی مسئلہ تھا، اسے حل کرنا بہت ضروری تھا۔ برصغیر ہند ایک برصغیر ہے اور ملک نہیں، یہ نہ ہی ایک قوم کا وطن ہے، یہاں کئی قومیں آباد ہیں، ان کے مفادات علیحدہ ہیں۔ قرار پایا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کی مسلمہ رائے ہے کہ کوئی آئینی منصوبہ اس وقت قابل قبول نہیں ہوگا جب تک ان اصولوں پر نہ ہو، یعنی فکر جعفری طور پر ان خطوط میں منظم ہو، جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، ہندوؤں کے شمال مغربی مشرقی حصے آزاد ریاستوں کی صورت میں قائم کیے جائیں۔ خطوں کو اقلیتوں کے اور ہندوؤں کے دوسرے حصوں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں ان کے حقوق اور مفادات کا مناسب تحفظ دیا جائے۔ قرارداد پر رد عمل۔ ہندو قائدین نے قرارداد کے خلاف اظہار رائے قائم کرنا شروع کر دی، قرارداد کا مذاق اڑایا گیا، گاندھی اور ہندوؤں نے قرارداد کی مخالفت شروع کر دی اور اسے ریجیکٹ کر دیا۔ مسلم لیگ قرارداد کو قرارداد روڈ پکارا جا رہا لیکن ہندو پریس نے اسے تنزیہ قرارداد پاکستان لکھنا شروع کر دیا۔ مسلم قائدین نے نئی اصطلاح کو اپنا لیا اور اسے قرارداد پاکستان ہی کہا۔ برطانوی پریس نے اسے قرارداد پاکستان کو جناح کا پاکستان قرار دیا۔ ہندوؤں کا خیال تھا کہ ہندوستان کی تجویز مانی نہیں جائے گی، لیکن مسلمانان برصغیر نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا تھا اور صرف 7 سالوں بعد انہوں نے اپنی بے پناہ کوشش کے بعد پاکستان حاصل کر لیا۔ کرپس مشن 1942 میں حکومت برطانیہ نے سر اسٹیفن کرپس کی قیادت میں ایک مشن بھیجا، تمام پارٹیوں کو چند نکات پر متفق کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ پریس نے ناکامی کی ذمہ داری خود قبول کی اور کسی جماعت کو اس کو ذمہ دار نہ قرار دیا۔ مسلمان ہندو تقسیم ہند کا مطالبہ کر رہے تھے اور پاکستان کے ذریعے اس کو حل کرنا چاہتے تھے۔ کانگریسی ریاست حکومت کے خلاف تحریکیں چلا رہی تھی اور جنگ عظیم دوم 1939-45 میں انگریزوں کے اکھڑے ہوئے پیر دیکھ کر کانگریس طے کر چکی تھی کہ اب برصغیر کے مستقبل کا فیصلہ انگریزوں کے بجائے جاپانی کریں گے۔ کرپس مشن کی تجویز۔ جنگ کے بعد حکومت برطانیہ برصغیر تاج برطانیہ کے ماتحت ہوگا، لیکن اندرونی بیرونی معاملات میں برطانوی حکومت کس قسم کی دخل اندازی سے گریز کرے گی۔ دفاع، امور خارجہ سمیت تمام شعبے ہندوؤں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ آئین سازی کے لیے ایک مرکزی اسمبلی بنائے گی جس کا انتخاب صوبائی قانون سازی اسمبلی کے ارکان کو حاصل ہوگا۔ آئین مکمل طور پر ہوگا، اسے ہر صوبے کی توسیع کے لیے بھیجا جائے گا۔ جو صوبہ آئین کو پسند کرے گا وہ بااختیار ہوگا اور مرکز سے علیحدہ ہو کر آزاد ہوگا۔ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ سیاسی جماعتوں کا رد عمل۔ کرپس مشن میں مسلمانوں کا الگ وطن کا مطالبہ ماننے کا اشارہ موجود تھا۔ مسلم اکثریت والے صوبے آئین کو مسرت کر کے اپنی جداگانہ حیثیت قائم کر سکتے تھے اور پاکستان کی تخلیق کا امکان ممکن تھا۔ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مسلم لیگ نے اپنے تعاون کا اعتماد ظاہر کیا۔ کافی غور و فکر کے بعد قائد آل انڈیا نے اس بنیاد پر اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا کہ پاکستان کے مطالبے کو صاف الفاظ میں واضح طور پر پیش نہیں کیا گیا۔ گاندھی اور اس کی سیاسی جماعتیں آل انڈیا کانفرنس نے اس کو تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے صوبوں کو آئین کے ماننے کے لیے اختیارات کو سخت ناپسند کیا۔ تقسیم سے حوالے سے کسی قسم کی واضح اور تجویز کو کانگریس ماننے سے انکار کر دیا۔ جناح گاندھی مذاکرات 1944۔ گاندھی نے جولائی 1944 میں قائد کو ایک خط لکھا کہ آج میرا دل کر رہا ہے کہ آپ کو خط لکھوں، آپ جب چاہے میری اور آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے، مجھے اسلام اور مسلمانوں کا دشمن نہ سمجھیں، میں صرف آپ کا بلکہ ساری دنیا کا دوست خاتم ہوں، مجھے مایوس نہ کیجیے۔ قائد نے جواب میں اگست میں بمبئی میں ملاقات کی تجویز کی۔ ملاقات ستمبر سے ہونا شروع ہوئی۔ ملاقات میں یہ پایا کہ زبانی گفت و شنید کے بجائے مراسلات کا تبادلہ ہو۔ اسی ملاقات میں گاندھی نے واضح طور پر کہا کہ کانگریس کے نمائندے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ذاتی حیثیت سے ملاقات کر رہے ہیں۔ قائد نے اس کا اعتراض کیا اور اس بات پر زور کیا کہ جب تک دونوں قوموں کے نمائندوں کے درمیان گفت و شنید نہ ہوگی کسی مثبت نتائج پر پہنچنے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ گفت و شنید کا آغاز قرارداد لاہور سے ہوا جس کی بنیاد 2 قومی نظریہ تھی۔ اس مذاکرات میں گاندھی نے 2 قومی نظریے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ گاندھی کی تجویز قائد کے ساتھ ملاقاتوں اور خطوط کے تبادلے کے بعد گاندھی نے تجویز کی کہ اگرچہ
دو قومی نظریے کا میں حامی نہیں، لیکن پھر بھی آل انڈیا مسلم لیگ چاہتی ہے کہ تو قرارداد لاہور پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس مسئلے کو حل ایسے کیا جا سکتا ہے کہ پہلے انگریزوں سے مشترکہ طور پر آزادی حاصل کی جائے اور بعد میں کانگریس اور مسلم لیگ مل کر پاکستان کو طے کرے۔ قائد کا جواب: قائد نے گاندھی کے اس انداز کو دھوکہ مقرار قرار دیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہندوستان کی آزادی سے قبل پاکستان کا مسئلہ انگریزوں کو حل کرنا چاہیے، کیونکہ کانگریس اور گاندھی پر کسی صورت اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ سی آر فارمولہ 1944: جب انگریز حکومت نے گاندھی کو ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک کو سختی سے کچل دیا اور اسے جیل میں ڈال دیا تو اس کی تحریکوں میں جان نہ رہی۔ اب گاندھی نے قائد کو ایک سازشی جال میں پھنسا کر مسلم لیگ کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اس سازش میں گاندھی نے چکرورتی لال گوپال کو استعمال کیا۔ اسے کہا جاتا کہ ہندوستان تقسیم ہند پر اپنی رائے دے۔ اس نے انڈین نیشنل کانگریس کا یہ ایک رہنما تھا۔ اس کا تعلق مدراس سے تھا اور عوام میں راجا جی کے نام سے مشہور تھا۔ مارچ 1944 میں گاندھی اور اس نے ایک فارمولہ تیار کیا۔ اس فارمولے کا سی آر فارمولہ کہا جاتا ہے۔ دوران جیل سے ہی ہندو مسلم مسائل پر گاندھی اور قائد کے درمیان خط و خطابت جاری رہی۔ اس فارمولے کو قائد کے پاس بھیجا گیا۔ قائد نے فارمولے کی تفصیل 8 اپریل 1944 کو آغاز کیا۔ سی آر فارمولے کے اہم نکات: یہ فارمولہ کانگریس اور مسلم کے درمیان سمجھوتے کی بنیاد تھا، جس پر قائد اور گاندھی نے متفق ہو گئے اور اپنی اپنی جماعتوں سے منظور کرانے کی کوشش کی۔ جنگ عظیم دوم ختم ہوئی۔ مخصوص کمیشن قائم کیا گیا جو ہندوستان کے شمال مشرق اور شمال مغرب کے اضلاع کی حدود کا تعین کرے گا۔ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں مملکت کے قیام کا فیصلہ سرحدوں پر عائش پری عوام دونوں میں سے کسی ایک ریاست میں سے شامل ہونے کا فیصلہ کرے گا۔ آل انڈیا مسلم لیگ ہندوستان کی آزادی کی حمایت کرتی تھی، اس بات پر اتفاق کرتی تھی کہ عبوری حکومت کے قیام میں آل انڈیا کانگریس کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ اگر استفادے رائے کا فیصلہ ہوا تو سیاسی جماعتوں کو عوام کے سامنے اپنا موقف پیش کرنے، اپنے حق میں قائم کرنے کے لیے مہم چلانے کا اختیار ہوگا اور پورا پروپیگنڈا کر سکیں گے۔ علیحدہ مملکتوں کے قیام کا فیصلہ دونوں فریقین ریاستی حکومتی امور پر باہم معاہدے پر دستخط کریں گی۔ اگر آبادی کا تناسب کرنا ہو تو صرف رہنما کار بنیادوں پر ہوگا۔ فارمولے پر صرف اسی صورت میں عمل ہوگا اگر حکومت ہندو برصغیر پر حکومت کرنے کے حق سے دستبردار ہوگی۔ سارے اختیار مقامی لوگوں کو ہوں گے۔ قائد نے مسلم لیگ کے اجلاس عامہ سے مشورے سے سی آر فارمولے کو ریجیکٹ کر دیا۔ بیٹا یہ آج کا آپ کا ٹاپک تھا، 6 اور 7 ویک کے یہ ٹاپکس تھے آپ کے۔ اس کے بعد آپ کی یہ نیکسٹ شارٹ کوسچن آنسرز ہیں جن کے پیجز نمبر میں نے لکھ دی ہیں۔ آپ دوبارہ ایک دفعہ ان سے ٹیلی کر لیں اور ان کام کو لوز شیٹ پہ آپ نے کام کرنا ہے۔ ان سوالات کو پہلے 10 سوالات آپ لوز شیٹ پہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد میں نے آپ کا سلیبس بھی ویک 6 اور 7 ویک کا ڈاؤن لوڈ کر دیا۔ آئی ہوپ آپ کو میرا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔